बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कायम टीवी की जानिब से प्रोग्राम मिदहत रसूल में मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान शीरी ज़हरा। मेरी और चैनल की टीम की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 28 रजब है और ऐसा ही एक दिन सन 60 हिजरी में इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की ज़िंदगी में आया। ये एक बहुत बड़ा दिन था जिसमें हुसैन अपने मुख्तसर से काफिले को लेकर मदीने को छोड़ रहे थे और सफ़र करबला इख्तियार कर रहे थे। इमाम आली मकाम ने अपने प्यारे भाई मौला अब्बास को आवाज़ दी और बुलाया। कहा, अब्बास, जाने वालों की फहरिस्त तैयार करो। मौला अब्बास ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर किया और उसके बाद नस्रुम मिनल्लाहि वल फत्हुल करीब लिखा। अल्लाह जाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन सा वक्त याद आ गया कि मौला ने फरमाया कि अब्बास, यहाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन लिखा। रब की तौहीद, कलमा नबी का, विलाय मुर्तज़ा, सबको बचाने चल पड़ा काफिला हुसैन का। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा। उनको मैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी हैं शीरी आप? मोहतरमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है परवरदिगार आलम का। जी मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा के जैसा कि आप जानती हैं कि ये हमारा प्रोग्राम 28 रजब की है मुनासबत के हवाले से है, तो हम बिला किसी ताख़ीर के जो है अपने सवालात का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी जी 28 रजब की अहमियत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र। देखिए, 28 रजब की अहमियत तो आपने खुद बताया कि वो दिन था बिल्कुल, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कैसा बन के आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सफर अख्तियार किया कि वापस उससे पलटे नहीं इमाम। ये बिल्कुल, वो तकलीफ दे सफर था जिसमें खानवादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राग़िब हुआ है और तैयार हुआ है और गया है। उसके बाद उसे दोबारा उन मर्दों को मदीना आना जो है नसीब। नसीब ना हुआ। ये अलग बात है कि वो सब मज़रुल अजायब थे, लोग ऐसे थे जो अजायबात दिखाते हैं। आज भी जहाँ पे बेशक, आप पुकारें मौला अब्बास को तो वो आ जाते हैं और मदद करते हैं। बेशक, हकीकत बात है कि दुनिया का कोई कोई भी चप्पा हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पे अगर आप बाबुल हवाइज को आवाज दें कि या कमरे बनी हाशिम बाबुल हवाइज या अब्बास अलमदार आप मदद फरमाए, तो मौला मदद फरमाते हैं। ये हमारा बेशक, यकीन है। ऐसे ही बिल्कुल, यकीन है जैसे बिल्कुल, कि परवरदिगार आलम की जात पे यकीन है कि परवरदिगार मौजूद है। तो हमारे लिए इनकी जात भी ऐसे ही है कि ये हमारे लिए वो दर्जा रखती हैं कि हमारी मुश्किलात हो, हमारे हवाइज हो, हमारे मामलात हो, हमारा तमस्सुक हो, हमारी मोहब्बत हो, हमारी सलामती हो, हमारा इश्क हो, हमारी जिंदगी का हर हर पहलू जो है वो इनके बगैर नामुकम्मल नजर आता है। आप जरा अपनी जिंदगी में बिल्कुल, से निकाल दें तो आप सोच सकते हैं कि आप किसके आगे अपने हाजात को लेके जाएंगे। बेशक हाजात बेशक, के रवा करने वाला परवरदिगार आलम है, लेकिन वसीले लेकिन को भी इन्होंने हम इनको वसीला बनाया, बेशक, बेशक वसीले के भी हम जो है कायल हैं, कुरान से कायल हैं। कुरान कहता है कि वसीला तलाश करो, तो हमारे वसीले तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसने हमें बता दिया कि तुम्हारे वसीले ये वो हैं जिन्हें हम बाबुल हवाइज का लक़ब मिला है। तो बेशक, 28 रजब बहुत तकलीफ दे वक्त था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे। कैसे जाते कि वो नाना जो इश्क इलाही से मामूर थे और परवरदिगार आलम उनसे इश्क करता था और वो हुसैन से इश्क करते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़ाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क करते और किसी जगह का सफर अख्तियार करते? नहीं, बेशक, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो यकजान दो गालिब वाली मिसाल हम कह सकते हैं कि यकजान और दो गालिब भी नहीं, वो यकजान यक गालिब लोग हैं। वो उनसे थे और वो उनसे थे।
حسین و منی و انا من الحسین تھے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو سفر کے لیے تیار جو ہے شروع سے تیار رکھتے کہ بھئی ایسا وقت آئے گا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا. نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، آج کل بھی ہجرتیں ہوتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، بالکل معاملات وہاں پہ ٹھیک نہیں، اور ہمارے لیے ہے بھی، اگر تمہارے معاملات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو تم اس جگہ کو ترک کر کے دوسرا علاقہ اختیار کر لو. یہ ایک طریقہ ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کسی صورت وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے، اور مدینہ ہمیشہ سے ہیڈ کوارٹر رہا ہے. وہ ریاست مدینہ نہیں، مدینہ تھا، کہ وہ ان کے نانا کی کہا جائے کہ ہمیشہ سے جاگیر رہی ہے، ان کے نانا کی ہمیشہ سے پراپرٹی رہی ہے، وہ کیسے اس کو ترک کرتے. تو وہ دن 28 رجب امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جائے روح فرسا خبر ہے کہ جس پہ امام نے تیاری کی اور جو ہے جانب سفر ہوئے. بالکل. تو امام حسین علیہ السلام رجب کا مہینہ بڑی خوشیوں کا مہینہ ہے، پیدائشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے آخر میں آتے آتے بس غم کی خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت، میرے جد کی شہادت، پھر اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کا سفر. تو 28 کو جانا امام حسین علیہ السلام نے کیوں اپنے لیے سمجھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. دیکھیں، ایک تو امام حسین علیہ السلام حرمتوں کو پہچاننے والے، میں نے ہمیشہ حرمت کی بات کی ہے، عزت کی بات کی ہے. تو امام حسین علیہ السلام حرمت مدینہ بھی جانتے ہیں، اور حرمت قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بھی. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہاں رہتے اور جنگ ہوتی اور قبر رسول اکرم، جو کہ بعد میں یزید نے جو ہے قبر رسول پہ گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کی تکذیب کی اور وہاں پہ 3 دن تک نماز اور اذان موقوف رہی، یہ سب چیزیں امام حسین السلام کیسے اپنی زندگی میں برداشت کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو اس کی حفاظت کے لیے تھے. یہ امامت کا عہدہ جو انہیں ملا تھا وہ اسی لیے ملا تھا کہ وہ نبوت کی حفاظت کریں، اس کو رائج کریں، لوگوں کو اس پہ چلائیں. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینے میں رہنا ناگزیر اس لیے ہو گیا کہ حرمت مدینہ، حرمت قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داؤ پہ لگنے والی تھی. پتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کبھی کام ہوں گے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے جان پہ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کو جب آئی ہے بیعت کا پروانہ آیا ہے کہ جی یزید اب چاہتا ہے، جبکہ یزید کے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ معاویہ نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ دیکھو 3 لوگوں کے نام لکھے تھے اس میں امام حسین علیہ السلام کا نام تھا اور عبداللہ ابن زبیر کا نام تھا کہ دیکھو ان سے تم مواخذانہ نہ کرنا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا جو ہے نا نرم گوشہ رکھنا، وہ ہمارے ابن ام ہے، جبکہ وہ ابن ام کہیں سے نہیں ہے، سمجھے، وہ غلاموں کی اولاد ہے، یہ آزاد کرنے والے غلام وہ مالک ہیں جو آزاد کرتے ہیں غلاموں کو، یہ وہ ہیں لوگ. مطلب معاملات تو تھے ہی نہیں، برابر میں تو آتے ہی نہیں ہیں معاملات. تو امام حسین علیہ السلام کو جب یہ بیعت کا پروانہ ملا ہے کہ جی بیعت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے ولید کے دربار میں کہ آپ آئیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ اپنے تمام بنی ہاشم کے ساتھ، جو ان کے بالکل قریبی تھے، 18 بنی ہاشم جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ گئے ہیں. اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر زبردستی ہوگی تو میں اپنی آواز بلند کروں گا، تو تم اپنی ننگی تلواریں لے کے داخل ہو جانا. یہ نظریہ اگر دیکھیے تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنی حفاظت کی ضرورت تھی؟ نہیں. امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ پاک و پاکیزہ خون اس سرزمین پر نہیں گرے گا. اس لیے امام حسین جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. اس لیے امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو خون خرابہ ہونے والا ہے اس کے لیے زمین اللہ نے مختص نہیں کی ہے. کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے اور پیس پناہ گاہ ہے یہ. تو اس وجہ سے حرمت مدینہ کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے گئے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کی حرمت کو قائم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مکے سے بھی سفر کیا. تو 28 رجب وہ دن ہے
کہ امام حسین علیہ السلام بغیر کسی فوج کے اپنے خاندان کو اسلام کی فوج بنا کے لے کے گئے ہیں کوفے کی طرف. جی میں آپ سے، آپ نے ابھی بیعت کے حوالے سے تذکرہ کیا، بیعت سے کیا مراد ہے، بیعت کیا ہے، تو اس بارے میں آپ ہمیں کچھ تفصیلی بتائیں. دیکھیے بیعت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے بھی اس کے متقاضی تھے، امام حسن علیہ السلام سے بھی متقاضی تھے، حضرت علی علیہ السلام سے بھی متقاضی تھے. بیعت ہے کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں بیعت مانگی امام حسین علیہ السلام سے. بالکل. بیعت اصل میں اپنے آپ کی کو بخش دینا ہے یا اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم آپ کے لیے ہو گئے ہیں. اب آپ مجھ سے کہیں کہ رباب آپ ہم سے بیعت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ آپ کہیں گی وہ میں کروں گی، اور جو بالکل جو آپ کر رہی ہیں اس کو میں فالو بھی کروں گی اور اس پہ عمل بھی کرواؤں گی. یعنی کہ بالکل. میں اپنے جان مال ایمان ہر طرح سے آپ کو میں نے بخش دیا. یہ ہے آپ میرا والی و وارث ہیں، آپ جو کریں گے میرا سر جھکا ہوا ہے. تو سر جھکانے کے نام جو ہے وہ بیعت ہے. اب بیعت کس نے مانگی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. بیعت جی ایک وقت میں حضرت علی نے مانگی نہیں تھی، بلکہ لوگوں نے خود بیعت پیش کر دی تھی اور پھر خود ہی اس بیعت کو اٹھا لیا تھا اپنے پر سے. یعنی کہ خود ہی اختیار بھی کیا اور خود ہی، مولا کے الفاظ ہیں کہ تم نے بیعت خود اختیار کی، میں نے نہیں مانگی تم سے. آپ مجھ سے مانگیں گے نا، کوئی چیز مانگنا ہو تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی آپ مجھے یہ دے دیجئے، بیعت کر لیجئے میرے ساتھ. تو بیعت کر لیجئے کہ مینس کہ برابری نہیں ہے، ایک اپنے آپ کو دے رہا ہے اور دوسرا اس کے تمام حقوق کو اپنا رہا ہے، اسے بیعت کہتے ہیں. تو بیعت وہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ملتا ہے کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے. اس جملے کو بیعت کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو پتا لگے گا کہ کس کو کس کی بیعت کرنی چاہیے. بالکل. امامت جو بالکل ہے درست. وہ امامت جو ہے وہ عہدہ پروردگار عالم ہے. بے شک. لوگوں نے امام حسین کو امام نہیں بنایا. اگر لوگوں نے امام بنایا ہوتا تو ناقص کارکردگی رونما ہوتی، لیکن یہ ذات پروردگار عالم کے پروردہ ہے، ان سے کوئی کہا جائے کہ ترک اولا بھی نہیں ہے، ان سے کوئی بے غلطی شک. کا امکان بھی نہیں ہے. بے یہ شک. نور پروردگار عالم ہے. تو یہ مکمل لوگ، انسانیت کا جو کہا جاتا ہے نا مکمل کامل انسان، تو بے شک. امام حسین کامل انسان اور یزید ناقص انسان. تو بے شک. ناقص کی بیعت کیا کامل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. نہیں کر سکتا. اسی لیے امام حسین کا یہ جملہ کہ میرا جیسا، یعنی کہ امام اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے نسب شدہ ہوں، میرا منصب الہی منصب ہے. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، ہم اس سوال کو بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. جی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں ہماری آج کی مہمان موجود ہیں مفسرہ قرآن محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں 28 رجب کے حوالے سے. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں اپنے اسی پرانے سوال کو وہیں سے کنٹینیو کروں گی. بیعت کیا ہے، تاکہ جن لوگوں نے، جن ویورز نے ہمیں ابھی دوبارہ جوائن کیا ہے، جہاں سے آپ ڈسکنٹینیو ہوئی تھی بات کو، وہاں سے دوبارہ شروع کیجیے. جی بیعت کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور امام حسین علیہ بالکل. السلام کسی بھی صورت میں اپنی جیسی شخصیت کو یزید جیسے ناقص انسان کے باطل کے پروردہ کے حوالے تو نہیں کر سکتے تھے. بے شک. اور باطل بے شک. وہ ہے جو کہ جس کے پاس دنیاوی طاقت تو بہت تھی، وہ امام کو جان سے تو مار سکتا تھا، لیکن جو لوگ امام پہ ایمان رکھتے تھے وہ ایمان کو خرید نہیں سکتا تھا. خرید نہیں سکتا.
تو امام حسین علیہ السلام جی 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 اسی آپ لیے بتائیے. یزید کل بھی مردہ باد تھا اور آج بھی مردہ باد ہے، اور حسین کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد. اور حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابد اور ابد کے بعد بھی جو ہے نا قدیم الاحسان ہے، اور ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا فیض لوگوں کو ملتا رہے گا. وہ کیا ہے بے کہ شک ایک مچھر کے آنکھ کے برابر بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر پہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پروردگار عالم بحق امام حسین علیہ السلام اسے بخشنے کو تیار ہو جاتا ہے، بے بخش دیتا شک ہے بلکہ. تو بے شک یہ ہے. اب بیعت کی میں جب بات کر رہی تھی تو میں نے ایک چیز اور بتا دوں جی کہ دیکھیے امام حق کے دائی تھے، ٹھیک ہے، اور یزید جو تھا وہ باطل کا دائی تھا. پاور دنیاوی یزید کے پاس تھی اور امام حسین کے پاس دین اور دنیا دونوں کی طاقت تھی. بے امام شک حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار کو لوور کر کے دکھا دیا کہ دیکھو میرا اختیار. جانتا تھا یزید کے کتنا اختیار ہے امام حسین کا، پتا تھا. یہ اس بات کے منکر نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، مانتے تھے. وہ ڈھونگ شونگ سب کچھ کہتے تھے، لیکن اپنا جو دل سے تھا نا انہیں سب پتا تھا، سب بالکل جانتے تھے ان کی عظمتوں کو. معجزات نہ کیا نہیں دیکھے تھے، ان کے معجزات نہیں دیکھے تھے. کہ حضرت جی عمر جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ حسین سے نامہ لکھوا کے لے آؤ تاکہ میری بخشائش کا ذریعہ ہو جائے. تو بالکل اب کیا لوگ جانتے نہیں تھے امام حسین کی عظمتوں کو؟ امام حسین کے جھولے سے فطرس جو ہے وہ ٹچ کر کے جا رہا ہے، اسے شفا مل رہی ہے. تو یزید کو اندازہ نہیں تھا کہ امام حسین کی عظمت کا، لیکن اپنے معاملات میں وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو خرید لے. امام حسین علیہ السلام حق کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہو جائیں، اور وہ جو باطل میں کرتا چلا جائے امام اس پہ مہر لگاتے رہے، کیونکہ امام کے پاس وہ مہر تھی جو یزید کے پاس نہیں تھی. بے شک وہ بے اللہ شک کی مہر تھی. جی بے شک. جی شہادت کیا ہے؟ دو طرح کی شہادتیں ہیں. ایک شہادت ہم جو شہادت دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہے نا. دو طرح کی شہادت ہے. اور ایک ہم شہادت دیتے ہیں. تو جو شہادت ہے وہ تو ہم یقین کو کامل کرنے کے لیے دیتے ہیں. کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے، پروردگار عالم کے بالکل علاوہ کوئی نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے. یہ وہ شہادت ہے جو ہمارے یقین کو مکمل کرتی ہے. یقین کو اگر کوئی ایمان رکھتا ہے تو اسے یقین پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد ایمان لے آئے گا. وہ مولا علی نے ارشاد فرمایا، پوچھا ہے کسی نے کہ مولا اسلام کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اسلام میں پہلے یقین ہے، پھر ایمان ہے، اور پھر اسلام ہے. یعنی کہ جب تک بالکل آپ کا یقین نہیں ہوگا تو ایمان کامل کیسے ہو؟ ایمان آئے گا کیسے؟ بالکل اگر فزیکل شکل دیکھنے کے لیے ایمان کو تلاش کریں تو وہ نہیں ملے گا. جو آپ کا یقین ہے نا اصل میں وہی ایمان ہے. اور پھر جب آپ بالکل ایمان لے آتے ہیں تو اسلام کے پیروکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس سب سلامتی رہے، میرے ہاتھ پاؤں سے دوسرے لوگ بچے رہیں، کوئی کسی کی تکلیف نہ ہو، کسی کو برا نہ بھلا نہ کہیں، نہ کسی کو کسی بھی طرح کا ظلم نہ روا کریں. پھر اسلام وہ ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ شہادت اسی طرح سے وہ عہدہ ہے جو کہ اللہ نے مختص کیا ہے. ہم نے گواہی دے دی، سب پہ واجب ہے شہادت دینا، ٹھیک ہے، اس بات کی شہادت دینا، گواہی دینا کہ ہم سب راضی ہیں اس بات سے. بالکل لیکن ایک شہادت جو امام حسین علیہ السلام نے دی نا، وہ شہادت وہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اللہ کے قانون کو رائج کرتے ہوئے دنیا سے ظاہری زندگی ختم ہو جائے اور اللہ کے لیے آپ کا جینا اور مرنا ہو جائے. آپ بے شک جئیں تو اللہ کے لیے، آپ گزر جائیں تو اللہ کے لیے. تو یہ جو گزر جانا ہے نا، یہ گزر جانا گواہی دے دیتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ گواہی ہے رہتی دنیا تک کہ رسول اکرم کا دین مکمل، کامل اور اصل دین ہے.
بہت سارے لوگ امام حسین کی شہادت کربلا کے واقعے کو پڑھ کے پھر ایمان لاتے ہیں. آپ قافلے کے پر غور کریں. قافلہ جو گزر رہا ہے، جو جی گزرا ہے قافلہ، اس قافلے کے اندر امام حسین کی تلاوت قرآن پاک، شہادت بعد از شہادت تلاوت جو ہے، اس کو سن کے لوگ ایمان لائے. تو یہ جی وہ محترم، ابدی شہادت ہے جو اللہ نے قائم رکھنے کا وعدہ کیا ہے، ختم نہیں ہوگی. اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر لینا کا نام شہادت. بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، آج کے دن کے مناسبت سے تمام قائم ٹی وی کے ویورز کو آپ کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل. 28 رجب امام حسین کے کی طرح محسوس کریں کہ نانا کا روزہ چھوڑنا، جنت البقیع، ماں کی قبر کو چھوڑنا، اور بھائی کے قبر سے خدا حافظ ہونا. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو شخص سلامتی کو فالو کرتا ہو، جو محبت رکھتا ہو، جو عشق رکھتا ہو، جو پروردگار عالم کی ذات پہ یقین رکھتا ہو، وہ اس کو نہیں محسوس کرے گا. وہ ضرور محسوس کرے گا. تو اپنے اندر سے امام حسین علیہ السلام، ان کے خانوادے کی سیکریفائس، ان کو، ان کی بہن کو، ان کے خانوادے کو محسوس کریں اور عمل کریں. ہم سب بے عمل لوگ ہیں، ہم سب بے عمل ہیں. ہم وہ ظالم ہیں بالکل جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ انسان وہ ہے، کہ اثر کی قسم کے انسان وہ ہے جو گھاٹے میں. تو حقیقتاً ہم سب گھاٹے میں ہیں کہ ہمارے پاس اتنی شاندار شخصیت جو یقین دلا رہی ہے کہ پروردگار عالم کی ذات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کائنات کی حقیقت پر، خود امام حسین علیہ السلام پر، ولایت علی ابن ابی طالب پر، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عہدے کی، ان کی عظمت کی. تو ہمیں اور کیا چیز روکے ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے دور رکھے ہوئے. مجلس عزاداری سب اپنی جگہ پہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. کچھ نہیں تو ذرہ ذرہ کسی میں تبدیلی تو آئے گی. بالکل. کبھی تو کوئی کچھ لے کے اٹھے گا. بے تو شک. یہ میں کہوں گی کہ کچھ لے کے چلیں امام سے، صرف آنسوؤں سے نہیں، ذہنوں کے تبدیل، دل کے تبدیل ہونے سے امام حسین کو آپ پائیں گے. بے شک. اور پھر بے اماموں کا شک. قول ہے کہ جو محترمہ ہمیں ایک طرف، ہماری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، ہم اس کی طرف 100 قدم بڑھاتے ہیں. وہ قدم پر. بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم ایک بار پھر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے بیزی شیڈیول سے آپ کو بلاتے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں حاضر ہوتی ہیں. اس کے لیے میں اور ہماری پوری ٹیم آپ کے بے حد مشکور ہیں. بہت شکریہ شیری. میں قائم ٹی وی کا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ لوگ، اور میرے لیے بہت کہا جائے کہ ناز اور فخر کا باعث ہے کہ انہوں نے مجھے وقت دیا. حقیقت بات ہے کہ آج اور بھی پروگرام تھے، لیکن تھوڑا سا انتظار آپ لوگوں کو کرنا پڑا. لیکن بہت بہت میں شکریہ سب کا، ٹیم کا ادا کروں گی، اور آپ کا بھی کہ آپ نے بھی انتظار کیا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.